जी नाज़रीन खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट अदनान हैदर प्रोग्राम कैपिटल वॉच के साथ। आज हम उन 3 इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज समझे जा रहे हैं। मॉडल अयान अली का इशू पिछले कई महीनों से हमारे मीडिया का हिस्सा रहा। अखबारात ने और टीवी चैनल ने उसको भरपूर अंदाज से लिखा। मॉडल अयान अली ने रिहाई के बाद जामिया कराची का दौरा किया और उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ से उनको इन्वाइट करने वाले तालिब इल्म को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया और दूसरे तालिब इल्म को यूनिवर्सिटी आने पर और मजीद दाखिला लेने पर पाबंदी लगा दी। और इस तरह अगर हम बात करेंगे नाजरीन, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है कालाबाग डैम का। कालाबाग डैम पाकिस्तान का एक ऐसा बड़ा इशू है जिसको कई सियासी जमातें सियासी मफाद की खातिर हल नहीं करना चाहती और कालाबाग डैम पाकिस्तान की ना सिर्फ माशी ज़रूरत है बल्कि एनर्जी क्राइसिस को पूरा करने के लिए कालाबाग डैम का एक अहम किरदार है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कालाबाग डैम की बुनियाद रखी। दिसंबर 2004 के बाद इस पर काम शुरू होने की कई दफ़ा कोशिश की गई, लेकिन सियासी पार्टीज़ की और सियासी लीडरान की मुखालफत की वजह से कालाबाग डैम आज तक नहीं बन सका और ना ही मुस्तकबिल करीब में इस मसले के हल होने के कोई चांसेस नजर आते हैं। तीसरा अहम इशू हमारे आज के शो में होगा 122 इलेक्शन है लाहौर का, उस पर हम बात करेंगे। पीटीआर मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने वाला ये इलेक्शन। लेकिन सबसे पहले हम आएंगे अयान अली के इशू पर और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ज़िया शाहिद साहब। ज़िया साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप फरमाइए। जी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़िया साहब पहले तो ये बात कि क्या मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर इशू को हाईलाइट करना? क्या मॉडल अयान अली का इशू इतना इंपॉर्टेंट था जितना मीडिया ने उसे हाईलाइट कर दिया? मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ओवर प्रोजेक्शन हुई है उसकी जी, लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये थी कि आमतौर पर इस किस्म के मामलात में जब शोबिस से उसका ताल्लुक है, फिर उसके साथ क्योंकि पॉलिटिकल स्कैंडल बहुत सारे जुड़े हुए थे कि कौन कौन आदमी था जिसका वो पैसे बाहर लेकर जाती थी खातून, इसलिए उसमें लोगों को। लेकिन मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ और मैं खुद भी ये समझता हूँ कि ओवर प्रोजेक्शन मिली है और खास तौर पर ये कि वो किस अंदाज से आती हैं और कैसे जाती है जी और उनका ये सब गैर जरूरी बात है। जी अच्छा ज़िया साहब, ये कहीं आपको कुछ ऐसा तो नहीं लगता कि ये जो कोशिश है बाकायदा प्लान्ड कोशिश की गई थी कि जो एक्चुअल केस था अयान अली का उसको साइड पे करके उसके स्टाइल पर, उसके आने पर, उसके जाने पर और वहां होने वाले वाकयात को मीडिया कवर करता रहा? मैं ये समझता हूँ कि मीडिया में हमेशा से इस किस्म की गॉसिप्स जो इसको कहते हैं सारी दुनिया में ये होती है जी कि जो मारूफ शख्सियात होती हैं उनके साथ जुड़े हुए जो वाकयात होते हैं जिनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। लिहाजा इसको कोई ज्यादा इस पे डिस्कशन करना बेकार है, इसलिए कि कोई भी लड़की होती और कोई भी शक्ल सूरत की होती, इस बैकग्राउंड की होती और तो यकीनन मीडिया उसको बहुत ही ज्यादा अहमियत देता और यकीनी तौर पर उस पर ज्यादा वक्त सर्व करता। और कैमरों की तो वैसे भी कैमरा जो होता है इसकी एक अपनी पसंद नापसंद होती है। किसी खातून को किसी मर्द की निस्बत कैमरा ज्यादा तवज्जो देता है। जी अच्छा ज़िया साहब, मॉडल अयान अली जेल से रिहाई के बाद कराची जामिया कराची स्टूडेंट उन्हें इनवाइट किया और वो वहाँ पे गई, वो एक बहुत बड़ा इशू बना और फिर गुज़श्ता रोज़ यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उन तुलबा को जिन्होंने इनवाइट किया था, एक को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया और दूसरे का दाखिला यूनिवर्सिटी में बंद कर दिया। कानून इस हवाले से क्या कहता है कि जब आप किसी शख्सियत को यूनिवर्सिटी इनवाइट करें तो यूनिवर्सिटी को इस तरह के एक्शन लेने चाहिए? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा सख्त है। छोटा मोटा जुर्माना करके और एक उनको वार्निंग लेटर इशू कर देना चाहिए था, वो भी इसलिए कि देखें किसी भी मॉडल गर्ल का या किसी एक्ट्रेस का या किसी आर्टिस्ट का यूनिवर्सिटी में जाना कोई अजीब बात नहीं है, जाते रहते हैं लोग जी। लेकिन उस पर ज्यादा एतराज इसलिए हुआ कि अयान अली की हैसियत जिस एतबार से उसको बुलाया गया वो एक मॉडल की नहीं थी बल्कि वो एक ऐसे क्रिमिनल की थी जिसके गिर्द पूरे मुल्क में गॉसिप्स और पूरी क्या साराइयां जो थी वो जमा हो गई हुई थी कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का उस पर केस है और बड़े बड़े सियासतदानों के पैसे वो बाहर भेजती है। मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए था
کیونکہ اس کی وجہ شہرت جو ہے وہ ماڈل ہونا نہیں ہے، اس کی وجہ شہرت ایک کرمنل ہونا ہے. جی البتہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی نے زیادہ ایکسٹریم کا قدم اٹھایا ہے. زیادہ سے زیادہ ان بچوں کو وارننگ لیٹر ایشو کر دینا چاہیے تھے کہ آئندہ کے لیے وہ محتاط رہے. میرا خیال ہے یونیورسٹی سے نکالنا یہ کوئی ایسا بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ سرے سے یونیورسٹی سے نکال دیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضیاء صاحب، تھینک یو سو مچ. ضیاء صاحب سے بات کی. ضیاء شاہد صاحب صحافتی تجربہ بھی رکھتے ہیں، قانون کو بڑی قریب سے مشاہدہ کرتے ہوئے وہ ہمیشہ قانون پر بڑے عمدہ انداز سے بات کرتے ہیں. ماڈل ایان علی کی جو مشہوری ہے یا پبلسٹی ہے یا ان کا مشہور ہو جانا اس ملک کے اندر، وہ ان کا آرٹ یا ان کی ماڈلنگ یا ان کی ایکٹنگ نہیں بلکہ ان کا کرائم تھا جنہوں نے ماڈل ایان علی کو مشہور کر دیا. کیونکہ اس کرائم کے آنے سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ریگولر ٹی وی ڈراماز دیکھتے ہیں، ریگولر ٹی وی ایڈز دیکھتے ہیں، ریگولر فیشن شوز دیکھتے ہیں، لیکن چند ایک ٹی ویژن کمرشلز ایسے تھے جس میں ماڈل ایان علی ایز اے ماڈل آئیں، اور اسی طرح کچھ فیشن شوز میں ماڈل ایان علی بطور ماڈل ریمپ واک کرتی تھیں. اور اسی طرح اگر ہم ان کے ایکٹنگ کریئر پر بات کریں تو کوئی بڑا پروجیکٹ ان کے ایکٹنگ کریئر پر نہیں ہے، بلکہ وہ ایز این ایکٹر کام نہیں کرتی، اور ایز اے ماڈل بھی وہ پاکستان کی بہت ٹاپ ماڈلز جو ہیں ان میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا. لیکن منی لانڈرنگ کا کیس جب سامنے آیا تو ماڈل ایان علی کے نام سے وہ پورے پاکستان میں نہ صرف عام لوگوں میں جانے لگیں بلکہ پورے دنیا میں جو انٹرنیشنل میڈیا تھا انہوں نے بھی اس کی جو ہے خبریں ماڈل ایان علی کو انہوں نے بڑے ایک بڑی خبر کے طور پر پیش کیا. ہمارا میڈیا کو چاہیے کہ جو اصل آسپیکٹس ہوتے ہیں کسی بڑی نیوز کے اس پر ہم زیادہ کنسنٹریٹ کریں، نہ کہ اس کے ایسے پہلوؤں پر جو کہ اہم پہلوؤں کو دبا دے. ماڈل ایان علی سے جڑی بڑی شخصیات جو منی لانڈرنگ میں انوالو تھیں وہ ماڈل ایان علی کے سٹائل میں کہیں چھپ سی گئی ہیں. تو کوشش کی جانی چاہیے تمام صحافیوں کے ان تمام ایشوز پر بات کریں، ان تمام ایشوز کو ہائی لائٹ کریں جو کہ اس ملک کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور نیوز کی جو ایک ویلیو ہوتی ہے اس پر خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. یونیورسٹی نے جو اقدام کیا ان طلباء کو نکالا، قطعاً ان طلباء کی کوئی ایسی غلطی نہیں تھی کہ ان کو یونیورسٹی سے نکالا جاتا. آج ہم دوسرا ٹاپک ہمارا جو اہم ایشو تھا پارلیمنٹ میں اس پر ہنگامہ بھی ہوا. کالا باغ ڈیم کے حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے شمس الملک صاحب. اور اگر میں ایک ریویو دوں آپ کو کالا باغ ڈیم کے اوپر تو کالا باغ ڈیم دریائے سندھ پر بنایا جانا ہے جس پہ 3600 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی جو کہ ہمارے انرجی کرائسس کو ٹھیک طور پہ پورا کر سکے گی، اور جو بجلی کا بحران ہے وہ شاید ختم ہو جائے گا. جنرل پرویز مشرف نے دسمبر 2004 میں اس کے آغاز پر بات کی تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا بالکل خیریت ہے. کالا باغ ڈیم ایک ایسا ایشو ہے کہ جب ہر طرف سیاست میں خاموشی ہوتی ہے تو کالا باغ ڈیم کا نام لے کے ہم گرم جوشی پیدا کر دیتے ہیں، نہ صرف پارلیمنٹ میں بلکہ میڈیا کی خبروں میں بھی. کیا وجہ ہے کیوں کے پی کے لیڈران اور سندھ کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ کالا باغ ڈیم نہیں بنانے دینا چاہتے؟ کے پی کے جو رہنما ہیں جو نہیں بن دیتے، یہ ان کا جو ووٹ بینک ہے اس صوبے میں وہ 5.6% ہے. یہ میرے خیال میں زیادہ میں نے ان کو اس صوبے کے رہنما مقرر خیال کیا ہے کہ یہ رہنما ہیں. یہ 5.6% والے لوگ تو کبھی بھی نہیں ہوتے رہنما کسی علاقے کے. وہاں کے علاقے کے جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچنا ہے وہ صوبے کے پی کے کو پہنچنا ہے، کیونکہ نہ صرف وہ ارزان بجلی دیتے. تو میں اس کو آج اس طریقے سے لکھ لوں گا کہ اگر یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا، اگر یہ صحیح یا غلط تھا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس کو فیصلہ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ صحیح اگر یہ چکر نہیں بنا تو آیا یہ فیصلہ اگر صحیح ہے تو کتنا فائدہ ہمیں پہنچا ہے، اور اگر غلط ہے تو کتنا نقصان ہمیں پہنچا ہے. اچھا شمس الملک صاحب، میں آپ کو ایک میرے ہی ایک شو میں شاہی سید صاحب نے کالا باغ ڈیم پر جو اعتراضات کیے اس میں بڑا ایشو یہ تھا کہ کالا ڈیم باغ بننے سے آس پاس کے جو علاقے ہیں وہ ڈوب جائیں گے. یہ کیا سائنس ہے کہ ڈیم بننے سے علاقے کیوں ڈوبیں گے؟ اس کا گر دریائے صابر کے قریب نہ کسی اور کا ہے، میرا ہے. میرا گھر کیونکہ جو 2010 کا سیلاب آیا تھا، میرے گھر اور سیلاب کے درمیان صرف جی پی روڈ کا انویسٹمنٹ تھا اور ریلوے لائن کا انویسٹمنٹ تھا.
باقی اس پر تمام پانی تھا. لیکن میں کیونکہ جانتا ہوں کہ یہ کالاباغ کی وجہ سے نہیں ہو رہا, کیونکہ کالاباغ کو بنا ہے وہ, جی تو پھر بھی کیا سیلاب آ گیا, اس علاقے میں کیا سیلاب آ گیا. اور یہ جو 1929 میں سیلاب آیا تھا اس وقت تو کالاباغ نہیں تھا, اور یہ جو 1951 میں آیا تھا جو استعمال سالوں میں سیلاب آتے رہے ہیں, جو 2010 کے بعد 2011 میں آیا تھا. لیکن یہ تو دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو, جی سودا جو ہوا ہے کالاباغ کو نہ بنانے کا وہ ہندوستان کو ہوا ہے, اور اگر کوئی آدمی اس کے اوپر خوش ہوتا ہے تو اس کے اوپر شک کرنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے یا ان کی سچائی نہیں چاہتا, یہ کسی اور کیا چل پاتا ہے. جی اچھا دیکھیں, اگر کوئی بندہ صحیح بات بھی کرتا ہے تو اس پہ بھی بہت سارا ریاکشن ہوتا ہے. اب سینٹ میں اگر ایک بندہ اس کے حق میں بات کر رہا ہے کالا باغ ڈیم کے, تو پورا سینٹ ہی اس پہ واک آؤٹ کر جاتا ہے. تو کس طرح ان مسائل کا حل ہوگا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو, مجھے اس کا کوئی جواب دینا کہ پاکستان کے لوگ 200 ارب روپے سالانہ کالا باغ ڈیم کے نہ بنانے کی قیمت ادا کر رہے ہیں. اس کو نہ بنانے کا 14 روپے تو مجھے کوئی بتایا نا. یہ نہیں کہ جب بات کر رہے ہیں تو جب تو نہیں ہو, سمپل بات ہے. کالا باغ ڈیم اگر آج ہوتا تو اس کی 12 ارب بجلی ہمیں 1.5 روپے میں ملتی. مطلب مغلہ پر غلط کی آج بھی مل رہی ہے. کالا باغ کی بجلی کسی قیمت پر نہیں ہوتی. شمس الملک صاحب, اگر کالا باغ ڈیم ہوتا اور ٹائم پہ بن جاتا تو یہ جو بجلی کے کرائسس اس ملک میں چل رہے ہیں, جو بڑی بڑی حکومتوں کو گرا گئے, سابقہ حکومت میں بجلی کرائسس کی وجہ سے گر گئی, تو کیا یہ کرائسس ختم ہو جاتے؟ جیسے میں بتاتے ہیں وابدہ کا پروگرام صرف کالا باغ پہ نہیں تھا نا, کل ملک میں آگے جہاں تھا ہمارا پروگرام تھا 94 میں کالا باغ پہ مکمل کرے اور 2010 میں آپ باسا پہ مکمل کرو. جو 2023 پہ جو ہے یہ 4000 8,500 میں کی بجلی آ جاتی پاکستان میں. یہ بجلی نہیں تھی جو 18-20 روپے کی یونٹ والی ریٹ تھی, یہ 2 روپے والی کی یونٹ اور 2 روپے والی کی یونٹ ریٹ تھی. پاکستان کے پاکستان میں کارخانے کا بھرمار ہوتا. ہم تو جس وقت یہ پرانے زمانے میں ہاؤس میں بیٹھ کر جو لوگ کہا کرتے تھے دنیا کے کہ پاکستان جو ہے وہ امرجنگ سینیٹائزر بن رہا ہے, اور میں رہتی سے لیٹر فائل دک لگاتے تھے پہنتے تھے, تو یہ تو ایشیا میں تمام جو لوگ ہیں مینوفیکچرنگ لوگ ہیں وہ تو پاکستان آئیں گے اور یہاں کچھ چیزیں بنا کر دنیا میں بھیجیں گے سیل کے لیے, کیونکہ جو قیمتیں بنائی ہوتی ہے 20 پیسے کی یونٹ. اچھا, بعض اوقات یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیشہ کالا باغ ڈیم کے بننے کی بات کیوں کرتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ڈیم ہیں چھوٹے چھوٹے جو بنائے جانے چاہیے, وہ کیوں نہیں بنائے جاتے؟ دیکھو چھوٹے ڈیم یہ آپ لندن جانا چاہتے ہیں تو آپ جہاز میں ہوائی جہاز میں جائیں گے, سمندری جہاز میں جائیں گے یا بس میں جائیں گے, یہ آدمی چاہیے میں سائیکل پر جاؤں گا. سوری, آپ کی آواز دوبارہ پلیز بولیے گا شمس اللہ ملک صاحب. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طرح ہے کہ کوئی آدمی لندن جا رہا ہے اور ایک بات ہو رہی ہو کہ بھائی کون سا راستہ ہے, کس طریقے سے آپ جائیں گے. کوئی کہے گا ہوائی جہاز میں چلے جاؤ, کوئی کہے گا کہ سمندری جہاز میں چلے جاؤ, کوئی کہتا ہے یار اپنی گاڑی لے لو چلے جاؤ, کوئی کہتا ہے نہیں یار سائیکل پر چلے جاؤ. نہیں, مجھے کوئی پوچھے گا تو میں تو ہوائی جہاز پہ جاؤں گا. تو میں کہتا ہوں وہ کہے گا سائیکل پر چلے گا. یہ 120 پاکستان میں چھوٹے ڈیم بنائے ہیں نا, تو مجھے بتا دیں 1 میگا واٹ کی بجلی کسی نے پروڈیوس کی ہے؟ 1 میگا واٹ کی نہیں, بالکل بھی نہیں, وہ تو فیزیبل ہی نہیں ہونی نا. اس سے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں, کس چیز کے لیے آپ بنا رہے ہیں چھوٹے ڈیم. چھوٹے ڈیم مجھے کوئی بتائی کہ اس میں. اچھا شمس الملک صاحب, کیا طریقہ ہے, کیونکہ آپ خود پختون ہیں اور مطلب آپ سمجھتے ہیں ان کی نیچر کو, کس طرح ان پختون لیڈرز کو اور سندھ کے جو رہنما ہیں سیاسی, ان کو کس طرح منایا جا سکتا ہے اس ڈیزائن پہ؟ منانے کی کیا بات ہے, کیوں منائے آپ؟ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی جی اور منگلا اور تربیلا بنے تو وہ کسی کے پاس گیا تھا نہیں, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں زبردستی بنا دیں؟ ہم زبردستی کی بات نہیں ہے, آپ فیصلہ کریں. میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ دنیا میں جو چین نے 22,000 ڈیم بنائے ہیں پچھلے 50 سال میں, یہ چین کی پارلیمنٹ نے بنائے. یہ منگلا اور تربیلا جو ہے وہ حکومت نے بنائی نہیں, وہ تو واقعہ میں بنائے.
یہ تو آپ کو یہ جو حساب کتاب آپ کرتے ہیں، یہ جو بنے سڑکیں بنتی ہیں، یہ سڑکیں بنتی ہیں جی یہ جو راستے بنتے ہیں جی یہ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے نہیں لوگوں اس کے لیے تو پلاننگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جی مہربانی کریں ایک منٹ جی consensus means giving veto power to the minority. ٹھیک ہے Is it democratic? بالکل Consensus کا مطلب کیا ہے؟ ہاں Consensus کا مطلب ہے giving veto power to the minority. ہاں بالکل ٹھیک ہے، دی جانی چاہیے ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہ بات ہے تو پھر is it democratic؟ آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک نہیں ہاں پھر تو بہت ساری چیزیں ڈیموکریٹک نہیں رہتی نا. دیکھیے پختونخوا کا نام بدل گیا ہاں تو کسی سے پوچھا گیا تھا؟ لیکن یہ ساری باتیں دیکھیں شمس الملک صاحب، یہ ساری باتیں ہم یہ دیکھیں پہلے تو تھی ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے لوگ کہتے تھے، اب تو ایک بہت تیسری بڑی جماعت جو ملک کی ہے PTI وہ بھی اس بات پر ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا لوگوں کے اس سے بنے گا. انہوں کو کسی نے پراپر طریقے سے بریف نہیں کیا، کوئی بریف کرے کہ دیکھیں میں آپ سے بتاتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے ایک چیز بتائیں. جی ایک پروجیکٹ تھا جی جو اگر آج ہوتا تو آپ کو 12 ارب یونٹ بجلی ₹1.5 میں ملتی. جی وہ پروجیکٹ کسی نے نہیں بننے دیا اور وہ بجلی جو 12 ارب یونٹ ہے وہ آپ کو ₹20 میں ملتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا یہ پاکستان کے دوست یا دشمن؟ ڈیفینیٹلی دشمن ہے، اور اسی وجہ سے آج دیکھیں نا لاکھ روپے سے اوپر فی بندے پہ قرضہ پڑ گیا پاکستان کے. تو یہی تو بات ہے. تو اور لوگوں کو میرے خیال میں ایکسپوز کرنا چاہیے. جو کچھ پیسے مل رہے ہیں جہاں سے مل رہے ہیں ان لوگوں کو اس ایکسپوز. اچھا شمس الملک صاحب مجھے بتائیں کہ کیا عوام کو یہ بتانا چاہیے یا ان نمائندوں کو جو MNA MPs بن کے الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور پھر واک آؤٹ کرتے ہیں؟ نہیں یہ تو آپ کو پریس میں سب کچھ کرنا ہے، بتانا چاہیے. تو وہ کون ہے؟ شمس الملک صاحب آج آپ پہلی دفعہ تو ٹی وی پر نہیں ہے نا، آپ کالا باغ ڈیم کی وجہ سے 10 سال سے ٹی وی پر بات کر رہے ہیں، میڈیا پر لکھ رہے ہیں، اخبارات میں آپ کے بیانات آتے ہیں، تو وہ سب بے اثر ہوتا جا رہا ہے نا. وہ تو ہمارے لیے ایک خبر آتی ہے وہ گزر جاتی ہے، کالا ڈیم باغ ضرورت ہے اور بننا چاہیے. قسمت یہ ہے کہ پاکستان کے جو ہے رولر ہے نا حکمران، وہ کبھی بھی سیریس اس معاملے میں نہیں ہوتے تھے، وہ ہمیشہ کرسی کے معاملے میں سیریس ہوتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عوام کی بہتری کے لیے جو چیزیں تھی اس میں جو چونکہ مجھے یہ سوال 5 سال پہلے ٹی وی پر ایک خاتون نے پوچھا تھا، میں کہا جو کچھ شاید تو بڑی مناسب باتیں ہیں، تو یہ کیوں بجلی کا پرابلم جو حکومت سالو نہیں کرتی جس طریقے سے آپ نے کہا ہے؟ میں نے کہا دیکھو یہ پرابلم حکومت کا نہیں ہے، یہ عوام کا ہے. لیکن عوام کے مسئلے تو حکومت نے حل کرنے ہیں نا. ہم حکومت والے قائل تو کہیں آپ کو کیا خیال کو پتہ نہیں ہے؟ مجھے تو پتہ ہے نا. جی مجھے تو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ جو صحیح. شمس الملک صاحب آج 2015 میں ہمارے پاس نہیں بنا ڈیم، کالا باغ ڈیم نہیں ہے. آج بھی یہ صورتحال ہے کہ اگلے 10 سال بھی نہیں ہوگا. اگر اگلے 10 سال 2025 میں بھی کالا باغ ڈیم نہیں ہوتا تو ہماری صورتحال کیا ہوگی؟ دیکھیں ابھی آپ کی یہ صورتحال ہے جو آپ نے دیکھی. جی ابھی آپ 2000 یہ جو آپ کو 5 ارب روپے سالانہ پے کرنے پڑ رہے ہیں، قرضہ ہے، سرکولر ڈیٹ ہے. جی یہ سرکولر ڈیٹ کیوں آتا ہے؟ انرجی کچھ تو ہمارے بہت سارا ہیڈ تو انرجی ریکوائرمنٹ پوری کرنے پہ لگ جاتا ہے. نہیں وہ اس لیے آتا ہے نا کہ آپ نے کالا باغ جیسے ڈیم نہیں بنائے، اس لیے آپ کو مہنگی پڑ رہی. جو آپ میں اس زمانے میں بھی لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ ہمارے پاس پیسے جیب میں نہیں ہوں گے اپنے لیے بجلی خرید. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اوور آل یہ ہوا کہ کالا باغ ڈیم ہماری بے حد ضرورت ہے. سیاستدان نہیں چاہتے ہم بنائیں، آپ کہہ رہے ہیں عوام کوشش کرے اور عوام اس کالا باغ ڈیم کو بننے میں اس ملک کی مدد کرے. بالکل ٹھیک. جی
बात है, यही करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया शमसुल मुल्क साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कालाबाग डैम पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। सियासतदान किसी सूरत नहीं चाहते कि कालाबाग डैम बने। हमने हमेशा देखा कि जब भी नेशनल असम्बली में कालाबाग डैम की बात हुई तो वॉकआउट हुआ। हमने देखा कि पार्लियामेंट में जब कालाबाग डैम की बात हुई तो वॉकआउट हुआ। मेरे साथ कई एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कालाबाग डैम के हवाले से ये कहा कि अगर डैम बनेगा तो आसपास के शहर डूब जाएंगे, डैम बनेगा तो जब डैम टूटेगा तो सैलाब आ जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि कालाबाग डैम बनने से या डैम बनने से शहर डूब जाते हैं या डैम टूटने से सैलाब आ जाते हैं और या बड़े बड़े डैम टूट जाते हैं, तो उनको समझाने के लिए शायद हमें एक उम्र चाहिए ताकि हम उनको दोबारा से फिज़िक्स के तमाम रूल पढ़ा सकें, मैथमेटिक्स पढ़ा सकें और जो हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग है वो पढ़ा सकें, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है। और अगर इतना सब कुछ पढ़ जाते तो शायद पार्लियामेंट के में बहुत पढ़े लिखे लोग होते और पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल आज 2015 में इस तरह ना होते, बहुत सारे मसाइल हल हो चुके होते। कालाबाग डैम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अब जैसा कि शमसुल मुल्क साहब ने भी कहा कि कोई काम सियासतदानों से नहीं करना होता, ना ही सियासतदानों का ये काम है कि वो कालाबाग डैम बनाएं, बल्कि ये हम आवाम का काम है। अगर हम आवाम मिलकर एक काविश करेंगे, कोशिश करेंगे मीडिया के थ्रू किसी भी ज़रिए से, और ये बात उन ऐवानों तक पहुंचाएंगे जो हर बात पे हर दफ़ा कालाबाग डैम की बात पे वॉकआउट करते हैं, तो हो सकता है कि वो वॉकआउट ना करें और कालाबाग डैम बन जाए और पाकिस्तान में एनर्जी के क्राइसिस ठीक तौर पर पूरे हो सकें। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे नेशनल असम्बली के इलेक्शन 122 को।